हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार11। गाइस, आज हम हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में एक मुख्तसर सा आप हमारे साथ रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। यजीद ने जब अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि इमाम मुस्लिम को मेरे पास लेकर आओ, जब फ़ौज के सिपाही हज़रत इमाम मुस्लिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए, उनका दरवाज़ा खटखटाया और जब आपने दरवाज़ा ना खोला तो आप देखें यजीदी लश्कर ने आपके साथ कितना जुल्म किया कि आपके घर पर जिस औरत के घर में आपने पनाह ली हुई थी, उस औरत के घर पर आग के गोले बरसाए। जब दरवाज़ा ना खुला तो जब घर से बाहर निकले अपनी तलवार लेके, तो यजीदी लश्कर ने कहा, इमाम मुस्लिम, तुमने हमारे साथ बगावत की है और तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, और तुम्हें यजीदी लश्कर ने तुम्हें बुलाया है। तो इमाम मुस्लिम ने फरमाया, मैंने कोई बगावत नहीं की, मेरे पास तमाम प्रूफ मौजूद हैं। आए नाज़रीन, इस पर हम मुकम्मल बयान सुनते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू वेरी मच। सिपाहियों ने आकर दरवाजे को पीटना शुरू किया। बाहर खड़े होकर इमाम मुस्लिम को गालियां दी, हजरत अली को गालियां दी, इमाम हुसैन को बुरा भला कहा। जब उन्होंने देखा कि ये बात नाकाम गई तो आग के गोले बनाकर उस औरत के घर में फेंकने लगे, आग जला दे। हजरत इमाम मुस्लिम तलवार लेकर बाहर निकले। उन्होंने कहा, मुस्लिम, तुमने बगावत की है, तुम्हारे लिए हुक्म है तुम्हें गिरफ्तार किया जाए। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, हमने कोई बगावत नहीं की, तुम्हारे खतूत हमारे पास आए, तुम्हारे खतूत की बुनियाद पर हम यहाँ आए। बाज बदबख्तों ने हजरत इमाम मुस्लिम को पत्थर मारे। हजरत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, अगर लड़ना चाहते हो तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार। चुनाचे आपसे मुकाबला होने लगा। इमाम मुस्लिम तनहा सत्तरों का मुकाबला करने लगे। जिस तरफ आपकी तलवार चलती वहां पर लोग कट कर किसी का सर गिरता, किसी के हाथ गिरते, कईयों को आपने हलाक किया। एक यजीदी ने लड़ाई के दौरान ताक कर एक तीर मारा जो आपके होंठ पर लगा और ये सामने के दो दांत टूट गए और होंठ कट गया। इसी आलम में आपने उस औरत से पानी मांगा तो आज से उसने पानी दिया। प्याला मुंह के करीब ले गए तो कुछ खून उस प्याले में गिर गया। आपने पानी नहीं पिया, प्याला जमीन पर रखा। फरमाया, अल्लाह जानता है कि दुनिया के पानी से प्यास बुझेगी या आखिरत के पानी से। इमाम फिर लड़ने लगे। इब्ने ज़ियाद को पता चला तो उसने मोहम्मद बिन अशस को भेजा कि जाओ मुस्लिम को लेकर आओ। वो आया और उसने आते एक चाल चली। आते ही सिपाहियों को मारने लगा, किसी को लात, किसी को हाथ, धक्के दिए और उनको पीछे हटाया इमाम मुस्लिम से। ओ बेवकूफो, तुम इनसे लड़ते हो, तुम्हें किसने लड़ने के लिए कहा था? और कहा, हजरत, मैं इनकी बेअदबी गुस्ताखी की आपसे माफी मांगता हूं। अमीर सियाद ने लड़ने के लिए नहीं भेजा था, ये तो बेवकूफ है, आपसे लड़ने लगे। नहीं किया। फरमाया, अगर अमीर मुझे कत्ल करना चाहता है तो उस पर कोई सलाम नहीं है, और अगर कत्ल नहीं करना चाहता तो बहुत से सलाम होंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा, मुस्लिम, यहाँ के लोग एक आदमी की इताअत पर राजी थे, तुमने आकर यहाँ बगावत की और लोगों को यजीद के खिलाफ उठाया। आपने फरमाया, हमने कोई बगावत नहीं की, यहाँ के लोगों ने हमें लिखा कि तुमने और तुम्हारे बाप ने उन पर बादशाहों की तरह हुकूमत की है। हम तो यहाँ इसलिए आए हैं कि इन पर किताब और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत करें। इब्ने ज़ियाद ने एक नापाक तोहमत लगाई। कहा, मुस्लिम, आज तुम कुरान और सुन्नत की बात करते हो, वो वक्त भूल गए कि जब तुम मदीने में शराब पिया करते थे। हज़रत इमाम मुस्लिम ने फरमाया, इब्ने ज़ियाद, तू जानता है कि तू झूठ बोल रहा है, तेरा दिल गवाही देता है कि तू झूठा है। शराब पीना तो दरकिनार, हमने तो कभी शराब को देखा भी नहीं। हजरत इमाम मुस्लिम से यह मकालमा हो रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, इनको ले जाओ और गवर्नर हाउस की छत पर ले जाकर इनको कत्ल कर दो।
اور ان کی لاش اس زور سے زمین پر گراؤ کہ ہڈیاں چکنا چور ہو جائیں۔ اس وقت امام مسلم نے دیکھا کہ ابن زیاد کے ساتھ عمر بن سعد کھڑا ہے۔ کہا اے ابن زیاد، میں عمر بن سعد سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر بن سعد ابن زیاد کی طرف دیکھنے لگا، اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ امام مسلم نے تنہائی میں عمر بن سعد سے کہا یہ مجھے قتل کریں گے، اگر تمہارے دل کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تھوڑی بھی محبت موجود ہے تو میرے 3 کام کرو۔ پہلا کام تو یہ کہ جب یہ مجھے قتل کر لیں اور میرا سر کاٹ کر رکھ لیں اور لاش کو پھینک دیا جائے تو میری لاش کو کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا۔ دوسرا یہ کہ جب سے میں یہاں کوفے آیا ہوں کئی 100 درہم کا مجھ پر قرضہ ہو گیا، تو میرے ہتھیار وغیرہ بیچ کر اس سے قرضہ ادا کر دینا۔ اور تیسرا یہ کہ میرے بھائی حسین کو میرا پیغام بھیج دو کہ اہل کوفہ نے غداری کی ہے، بدعہدی کی ہے، آپ کوفہ تشریف نہ لائی۔ عمر بن سعد نے یہ تینوں باتیں جا کر ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا جہاں تک لاش کا تعلق ہے تو وہ تمہیں اختیار ہے، چاہو دفن کرو یا نہ کرو۔ ہتھیار کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہم اپنے سپاہیوں میں تقسیم کریں گے، اور امام حسین کا معاملہ تو اگر وہ یہاں نہیں آئیں گے تو ہم ان کا پیچھا نہیں کریں گے، اور اگر وہ یہاں آئیں گے تو ہم ضرور لڑیں گے اور انہیں قتل کریں گے۔ اس وقت حضرت امام مسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابن زیاد نے کہا مسلم اب رونے کا فائدہ، جو اقتدار کا تمنائی ہو وہ کیوں روتا ہے؟ آپ نے فرمایا، کہا مسلم نے میں روتا نہیں، رونا تو اس کا ہے، حسین ابن علی کو میں نے خط لکھ کر بلایا ہے، چلا دنیا سے میں کعبے سے وہ اب چلنے والے ہیں، یہ رونا ہے کہ احکام قضا کب ٹلنے والے ہیں، مجھے آتا ہے رونا اس قیامت خیز منظر پر، مصیبت آئے گی میری بدولت آل اطہر پر۔ آپ کو گورنر ہاؤس کی چھت پر لے جایا گیا۔ امام مسلم نے حجاز مقدس مکہ مکرمہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا کوئی نہیں جو میرے بھائی تک میرا پیغام پہنچائے، اے صبا، اے ہوا تو میرے بھائی تک میرا پیغام پہنچا دے۔ آپ نے ان سے 2 رکعت نماز پڑھنے کی مہلت مانگی، انہوں نے نہیں دی۔ آپ نے حجاز مقدس مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کیا اور فرمایا میرے بھائی حسین میرے حال کی خبر تمہیں کون کرے گا؟ ابھی آپ انہی خیالات و تصورات میں تھے، ابن زیاد کا اشارہ ہوا، ایک بدبخت نے تلوار چلائی، اس زور کا وار کیا کہ آپ کا سر اقدس تن سے جدا ہو گیا، آپ کا لاشہ مبارک گورنر ہاؤس کی چھت سے زمین پر گرا دیا گیا، لاشا زمین پر پڑا ہوا ہے، اشکیا چاروں طرف سے آپ کی لاش کے اوپر ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کی شہادت کے بعد حضرت امام مسلم کو 8 ذی الحج، جس دن حاجی حج کے لیے احرام باندھتے ہیں، میدان منا جاتے ہیں، حج کی تیاری کرتے ہیں، 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج 60 ہجری آپ کو شہید کیا گیا۔ امام مسلم کے ساتھ آپ کے 2 بچے آئے تھے، حضرت محمد ابراہیم، ان کو امام مسلم نے قاضی شریح کے پاس رکھوایا ہوا۔ رات کے وقت قاضی شریح نے دونوں بچوں کو بلایا، پیار کیا اور فرمایا بچوں کھانا موجود ہے، کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا چچا جان آپ جانتے ہیں ہم اپنے ابا کے بغیر کھانا نہیں کھاتے۔ قاضی شریح رونے لگے، بچوں نے روتا ہوا دیکھا تو پوچھا چچا کیا ہمارے ابا کو شہید کر دیا گیا؟
قاضی شرح نے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیا، بچے زاروں قطار رونے لگے۔ قاضی شرح نے اپنے لڑکے اسد کو بلایا اور کہا آج رات باب العراقین سے قافلہ مکہ کے لیے روانہ ہوگا، ان دونوں بچوں کو لے جاؤ اور اس قافلے میں کسی سمجھدار صاحب زیرک آدمی کے سپرد کر دو، اسے سمجھا دو کہ یہ ان بچوں کو مکہ مکرمہ پہنچا دیا ہے۔ قاضی شرح کا لڑکا اسد ان بچوں کو لے کر نکلا۔ اب جگہ جگہ پولیس کی چوکیاں بنی ہوئی ہیں، سپاہی پہرا دے رہے ہیں، اس کو اپنی جان کا خوف تھا۔ جب یہ قادسیہ کے اس مقام پر پہنچا نا عراقین باب العراق، تو وہاں پر قافلہ جا چکا تھا، اس کی گرد و غبار اڑ رہی تھی، اس کو اپنی جان کا خوف تھا۔ بچوں سے کہا کہ دیکھو وہ قافلہ جا رہا ہے، جلدی کرو گے، بھاگو گے، دوڑو گے تو قافلہ تمہیں مل جائے گا۔ اب 7-8 سال کی 6-7 سال کی عمر کے بچے بھلا کیسے قافلے کو پاتے؟ دونوں نے دوڑنا شروع کیا، دوڑتے دوڑتے کبھی چھوٹا گرتا تو بڑا اٹھا لیتا، کبھی چھوٹا کہتا بھیا میرے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا۔ حضرت مسلم کے لال امام کی آنکھوں کے تارے اسی طرح گرتے پڑتے قافلے کو پکڑنے کے لیے دوڑتے رہے، ساری رات دوڑتے رہے۔ اللہ کی شان کا جلوہ دیکھو، صبح کا وقت ہوا تو یہ دونوں بچے اسی جگہ ملے جہاں سے رات کو چلے تھے۔ ابن زیاد کے سپاہیوں نے انہیں دیکھا اور پکڑ لیا، ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دیا۔ ابن زیاد نے داروغہ جیل مشکور کو بلایا اور کہا ان دونوں بچوں کو اپنے پاس رکھو، میں نے یزید کو لکھا ہے امام مسلم کے بچے زندہ مل گئے، ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ حضرت مشکور، یہ جو داروغہ جیل تھا نا مشکور، یہ محب اہل بیت تھا، اس نے پہلے دن ہی یہ طے کر لیا کہ میں امام مسلم کے بچوں کو آزاد کر دوں۔ چنانچہ ان کا ہاتھ منہ دھلایا، کھانا کھلایا، رات جب ہوئی تو اپنی انگوٹھی اتار کر دی اور قادسیہ کے راستے پر کھڑا کر دیا، کہا اس راستے پر سیدھا چلتے چلے جاؤ، ادھر ادھر کہیں نہیں جاؤ، جہاں چلو صبح کے وقت تم قادسیہ پہنچ جاؤ گے، وہاں کا کوتوال میرا بھائی ہے، اس کو یہ انگوٹھی دو گے تو یہ تمہیں تمہارے وطن پہنچا دے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے جانا نہیں تھا، قیامت تک کے لیے کربلا کو آباد کرنا تھا، نکل گئے۔ صبح ابن زیاد کو پتا چلا کہ مشکور نے آزاد کر دیا، وہ بڑا غضبناک ہوا، حکم دیا کہ مشکور کو کوڑے مارے جائیں۔ جب آپ کو کہ پہلا کوڑا لگا تو بسم اللہ پڑھی، دوسرا کوڑا لگا تو فرما یا اللہ مجھے تیرے نبی کی آل کی محبت میں سزا دی جا رہی ہے۔ پھر اتنے کوڑے مارے گئے کہ حضرت مشکور بھی شہید ہو گئے۔ اب یہ بچے ساری رات دوڑتے رہے، دوڑتے دوڑتے صبح کے وقت تھک گئے تو قریبی ایک کنواں تھا اور اس کے ساتھ کھجور کا ایک سوکھا درخت تھا، کھوکھلا تنا، اس میں جا کر یہ دونوں لپٹ کر بیٹھے اور نیند آ گئی۔ جب یہ سوئے تو صبح کے وقت ایک عورت کنیز کنویں پر پانی بھرنے آئی تو پانی میں دو ننھے ننھے عکس دیکھے، سر اٹھایا تو دیکھا کہ درخت کی کھو میں دو چاند چمک رہے۔ آگے بڑھ کر ان بچوں کو وہاں سے نکالا اور پوچھا بچوں تم کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم امام مسلم کے بچے۔ اس نے کہا میری مالکہ جو ہے نا وہ محب اہل بیت ہے، میرے ساتھ چلو وہ تمہاری خدمت کرے گی۔ چنانچہ یہ کنیز ان دونوں بچوں کو لے کر اپنی مالکہ کے پاس آ گئی۔ اس عورت کے شوہر کا نام تھا حارث۔ زنے حارث نے یتیموں کے قدم چوم لیے، کپڑے دیکھے جو پھٹے سوزنے مجغا سے سیے، پانی بھی گرم کیا پاؤں دھلانے کے لیے، اور بچھا دیا فرش بھی اب ان کو سلانے کے لیے۔ نہر پر صبح بڑے دوم سے مہمانی ہے، حلق ہے تیغ ہے جلاد ہے قربانی ہے۔ اس نے ان کے پاؤں دھلائے، ہاتھ دھلائے، زخم تھے اس پر مرم لگایا، کھلا پلا کر ایک کمرے میں سلا دیا۔ رات کو اس کا شوہر بدبخت حارث آیا، بیوی سے کھانا مانگا اور کہنے لگا آج سارا دن میں امام مسلم کے بچوں کو تلاش کرتا رہا
اور میں نے اتنا گھوڑا دوڑایا کہ میرے گھوڑے نے سانس ہی توڑ دی، دمی گھوڑا مر گیا، لیکن امام مسلم کے بچے نہیں، نہ جانے کہاں چلے۔ اس نے کہا وہ لوگ کتنے بدبخت ہیں جو ان بچوں کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے ہیں، وہ قیامت کے دن رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے ڈانٹ دیا اپنی بیوی کو۔ رات کے وقت دونوں شہزادوں نے خواب دیکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام مسلم سے فرما رہے، مسلم تم خود تو آ گئے ہو لیکن بچوں کو دشمنوں کے حوالے چھوڑ آئے ہو۔ تو حضرت مسلم کہہ رہے ہیں نانا جان بس ابھی انقریب وہ بھی آنے والے۔ دونوں بھائی اٹھے، ایک دوسرے کو خواب سنایا اور ابا کو یاد کر کے رونے لگے۔ جب روئے تو ان کی آواز بلند ہوئی، حارث کی آنکھ کھل گئی۔ بی بی سے پوچھا یہ کون رو رہا ہے؟ اس نے ٹال دیا۔ خود چراغ لے کر کمرے میں گیا تو دو ننھے بچے شہزادے۔ پوچھا تم کون ہو؟ وہ یہ سمجھے کہ پورا گھر ہی ہمارے موافق ہے۔ انہوں نے بتا دیا ہم امام مسلم کے بچوں۔ اس نے کہا خوب، میں سارا دن گھوڑا دوڑاتا رہا، تمہیں ڈھونڈتا رہا، تم میرے گھر میں۔ امیر زیاد نے تو انعام رکھا کہ جو ان کو پکڑ کر لائے گا ایک جوڑا گھوڑا 3000 درہم اور جاگیر ملے گی۔ میں صبح ہی تمہیں لے کر جاؤں گا اور قتل کروں گا اور اپنا انعام حاصل کروں گا۔ جس وقت نمودار ہوئے صبح کے آثار، پھر لے کے چلا ہے یتیموں کو جفاکار، چلاتی چلی پیچھے ضعیفہ جگر افغار، بن باپ کے بچے ہیں یہ ظالم نہ انہیں مار، کیوں فاطمہ زہرا کو رلاتا ہے کفن میں، دو پھول تو رہنے دے محمد کے چمن میں۔ اپنے شوہر کی منتیں کرنے لگی، ارے ان بچوں کو قتل نہ کرو، زندہ لے جاؤ، ان کو قتل کر کے تجھے کیا ملے گا؟ اس نے تلوار نکالی اور اپنی بیوی کو قتل کیا۔ غلام آیا، غلام سے کہا تو اس کو قتل کر۔ غلام نے کہا تیری غلامی پر تھوکتا ہوں، مجھے رسول اللہ کی غلامی پر ناز ہے، ہرگز قتل نہیں کروں گا۔ حارث سے گتم گتا ہو گیا۔ حارث فنہ سباگری کا ماہر تھا، غلام کو قتل کیا۔ بیٹا آیا، بیٹے کو قتل۔ جب اقتدار یا دولت کا لالچ آنکھوں پر ہوس کی پٹی باندھ دے نا تو پھر آدمی کو کچھ نہیں سوچتا۔ جب سامنے بچوں کے وہ آیا ستمگار، اور دیکھی یتیموں نے چمکتی ہوئی تلوار، دل ہل گئے ہٹ ہٹ کے یہ کی دونوں نے گفتار، کر رحم کے معصوم ہیں ہم بے کسو لاچار، مظلوم ہے حامی کوئی مشکل میں نہیں ہے، ظالم نے کہا رحم میرے دل میں نہیں ہے۔ دونوں کو بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے دریائے فرات کے قریب لایا۔ تلوار اٹھائی بڑے کے اوپر تو بڑے بھائی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو، چھوٹے نے کہا نہیں پہلے مجھے قتل کرو۔ کی بڑے بھائی نے قاتل کی یہ منت و سان، تجھ سے ایک عرض میں کرتا ہوں اگر تو لے مان، سر میرا پہلے قلم کر تو بڑا ہو احسان، چھوٹے بھائی پہ میں قربان میرا سر قربان، شوق سے تو مجھے غر صدمہ ایزا دکھلا، پر نہ بھائی کا مجھے ننھا سا لاشا دکھلا۔ میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرو، پہلے مجھے قتل کرو۔ چھوٹا کہتا پہلے مجھے قتل کرو،